मैं हूँ प्रोफेसर डॉक्टर रिफत हाशमी और केस कहानी के सिलसिले में आज मैं आपको जो केस सुनाऊंगा वो केस टेकिंग से ज्यादा ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर दी जाने वाली दवाई है। ये मेरे उस दौर का केस है जब मैं मुल्तान में प्रैक्टिस करता था। मेरा इब्तदाई क्लिनिक तो जमालपुरा कॉलोनी मुल्तान में था, लेकिन उसके बाद मैंने वो एक नई मार्केट बनी, जिना मार्केट। तो वहाँ पर बहुत कुशादा दुकानें अवेलेबल थीं और दुकानों के आगे एक बरामदा भी मौजूद था। तो उस को हमने 3 पार्टीशंस के ज़रिए एक वेटिंग एरिया बना दिया, एक जो है वो कंसल्टेशन केबिन था और पीछे जो है वो ट्रीटमेंट केबिन था जिसमें हम आँखों से ट्रीटमेंट देते थे मरीजों को। तो ये ऐसे मौसम का है किस्सा जिसमें कि अभी सर्दी जो है उसकी आमद थी। टेम्परेचर जो है वो तकरीबन नॉर्मल ही था और अभी अ, लोगों ने गर्म कपड़े पहनने शुरू नहीं किए थे, लेकिन सर्दी की आमद थी। तो मैं अपने केबिन में एक मरीज देख रहा था। तो बाहर रिसेप्शन पर मैंने देखा कि एक साहब आए जो कि उन्होंने पैंट कोट पहना हुआ था और रिसेप्शन पे आके उन्होंने रिसेप्शनिस्ट से कुछ बात की। तो रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें कहा कि आप डॉक्टर साहब मरीज देख रहे हैं तो आप वेट करें। तो उसने इशारा किया कि आप सोफे पर बैठ जाएं। मैंने देखा कि मरीज के चेहरे पर बहुत ही अजियत के आसार नजर आ रहे हैं, जैसे वो किसी तकलीफ में या दर्द में मुब्तला है। मैं उसको देखता रहा। पेशेंट के जो मेरे पास बैठा था मैं उसकी भी हिस्ट्री ले रहा था और नजर मेरी उस बाहर वाले मरीज पर भी थी। तो वो 1 मिनट के लिए रिसेप्शनिस्ट के कहने पर तो सोफे पर बैठ गया, लेकिन जस्ट विद इन फ्यू सेकंड्स वो उठकर खड़ा हो गया और उसने उस वेटिंग एरिया के अंदर टहलना शुरू कर दिया। और फिर मैंने देखा कि कोई 1 मिनट के बाद वो क्लिनिक से बाहर निकला और उसके सामने जो बरामदा था उसके अंदर उसने चहलकदमी शुरू कर दी। इस सारे अरसे में मेरी नजर उसके चेहरे पर टिकी हुई थी कि जिस पर बहुत ही ज्यादा अजियत, बेचैनी और तकलीफ वाज़े देखी जा सकती थी। तो फौरन मेरे दिमाग में एलन की नोट्स का एक जुमला जो है वो हाईलाइट हो गया कि फियर फ्रॉम द काउंटेनेंस। मरीज के चेहरे से ही उसका खौफ अयां होता है और उसकी तकलीफ वाज़े होती है, अजियत उसके चेहरे पर लिखी हुई नजर आ जाती है। तो मैंने जिस मरीज को देख रहा था उससे मैंने 1 मिनट के लिए माजरत की। मैं उठा और अपनी डिस्पेंसरी से मैंने एकोनाइट 10 mg की एक डोज बनाई और बाहर निकलकर मैंने उस मरीज को इशारा किया। तो वो क्लिनिक के अंदर आया। तो मैंने कहा आप ये दवाई खा लीजिए। तो उसने बड़ी हैरानी से मेरी तरफ देखा कि मैंने अभी तो कुछ अपने बारे में डॉक्टर को बताया ही नहीं, ना मेरी मुलाकात हुई है, ना मैंने कोई अपनी तकलीफ बताई है। लेकिन मेरे उस क्विक रेस्पॉन्स और कॉन्फिडेंस को देखकर उसने फौरन ही अपना मुंह खोल दिया
اور میں نے وہ ڈوز اس کے زبان پر ڈال دی. میں نے کہا یہ آپ چوس لیں اور تھوڑی دیر تشریف رکھیں، میں پیشنٹ فارغ کر لوں تو پھر میں آپ کو دیکھتا ہوں. تو خیر اس نے بڑی چہرے پر بے یقینی کی سی کیفیت کے ساتھ وہ ڈوز تو کھا لی، لیکن اس کے چہرے پر کچھ ناگواری کے تاثرات بھی تھے کہ یہ عجیب آدمی ہے کہ جس نے بغیر پوچھے ہی کوئی دوائی میرے منہ میں ڈال دی ہے. تو میں واپس اندر کیبن میں آ گیا اور اپنے پہلے مریض سے بات چیت شروع کر دی، لیکن میری نظر اس مریض پر بھی ٹکی ہوئی تھی. میں نے دیکھا کہ وہ پھر باہر نکلا، برآمدے میں ٹہلنا شروع کر دیا. 2-3 منٹ کے بعد وہ کلینک میں انٹر ہوا اور آ کر صوفے پر بیٹھ گیا. اور بیٹھنے کے بعد تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ اس نے اپنا سر پیچھے صوفے کے ساتھ دیوار جو تھی اس کے ساتھ اس نے سر اپنا ٹکا لیا، اور اس کے چہرے پر وہ جو کرب اور اذیت واضح تھی وہ میں نے دیکھا کہ اب ریلیکسڈ فیل کر رہا ہے. تھوڑی دیر گزری تو اس نے اپنا شوز جو اس نے پہنے ہوئے تھے وہ لیسز والے شوز تھے، تو اس نے لیسز کھولے اور جوتے اتار کر تو پاؤں جو تھے وہ کارپیٹ پر رکھ لیے. اور ابھی یہ صورتحال میں آبزرو کر رہا تھا اور اپنا جو پیشنٹ دیکھ رہا تھا اس کے ساتھ بھی میری بات چیت جاری تھی. کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اس نے اپنا کوٹ اتارا اور وہ اس نے ایک طرف صوفے پہ ڈال دیا اور اٹھ کر اپنے شوز پہنے اور پھر برآمدے میں وہ باہر نکل گیا اور اس نے برآمدے میں پھر ٹہلنا شروع کر دیا. میں نے اس پہلے مریض کو جب فارغ کر لیا تو اس کو اندر جب بلایا تو پہلے جو اس کے چہرے پر انتہائی تشویش اور بے چینی تھی جب میں نے اسے دوائی کھلائی تھی، لیکن اب وہ جب اندر داخل ہوا تو اس نے بہت ہی جھک کر احترام کے سے جو ہے وہ مجھے سلام کیا اور بڑی عقیدت کے سے اس نے مصافحہ کیا اور وہ بیٹھ گیا چیئر پر اور وہ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ کیسے پتا چلا ہے کہ مجھے بواسیر ہے. تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا اس میں میرا کوئی خاص کمال نہیں ہے، یہ ہومیوپیتھی کا کمال ہے کہ بعض مریض کی حرکات و سکنات سے اس کی دوا جو ہے وہ سلیکٹ ہو جاتی ہے. تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کو بواسیر ہے، میں نے تو آپ کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھے، اس کی بنیاد پر میں نے آپ کو دوائی کھلائی ہے. تو وہ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میں بہت ہی میں کراچی سے آیا ہوں، یہاں کاروباری آدمی ہوں اور یہاں ملتان میں میری ایک کاروباری میٹنگ تھی، تو میں اپنے ریلیٹو کے ہاں یہاں نیو ملتان میں ٹھہرا ہوا ہوں. تو مجھے پائلز کی پرانی تکلیف ہے، میں مختلف علاج بھی کرواتا رہا ہوں، ایلوپیتھی علاج بھی کیا ہے، کوئی ٹیوبز وغیرہ جو اپلیکیشن کے لیے استعمال ہوتی ہیں وہ بھی میں نے استعمال کی ہیں. کراچی میں میں نے کچھ ہومیوپیتھی کا بھی علاج کروایا ہے، لیکن یہاں جب میں آیا ہوں تو رات کو مجھے یہ تکلیف جو ہے وہ شروع ہو گئی، پین ریکٹم کے اندر، اور اتنا شدید تکلیف تھی تو میں نے بڑی مشکل سے ٹائم گزارا
اور صبح میں نے جو اہل خانہ تھے ان سے پوچھا کہ یہاں قریب کوئی ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں تو ان کا مجھے بتائیں. تو انہوں نے بتایا کہ یہاں ایک نئی مارکیٹ ہے، جناب مارکیٹ، وہاں پہ ڈاکٹر ہاشمی بیٹھتے ہیں. تو کہتے میں آپ کے پاس آیا تو میں انتہائی تکلیف میں تھا، مجھے بہت درد تھا، کٹنگ ایسے لگ رہا تھا جیسے اندر کوئی چیرنے والا درد ہے، پھاڑنے والا درد ہے، اور بہت ہی اذیت تھی. آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ میری جو حالت تھی. تو پہلے تو میں حیران ہوا کہ آپ بغیر پوچھے مجھے دوائی کھلا رہے ہیں، لیکن دوائی کھانے کے بعد چند منٹوں میں ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی درد کسی چیز نے چوس لیا ہے اور ٹھنڈک پڑ گئی ہے. تو بہرحال اس نے کہا کہ اب یہ ہے کہ میں نے کراچی واپس جانا ہے، تو آپ مجھے مزید دوائی دے دیں اور میرا علاج جو ہے وہ میں اس کا آپ ہی سے کروں گا. تو جب میں نے اس کی ہسٹری لینی شروع کی تو اس نے پھر اپنی کاروبار کی باتیں شروع کر دی کہ اس کا کیسا بزنس ہے، کیا کیا اس نے اس کی اچیومنٹس ہیں. تو وہ ایک غیر ضروری کہانی ہے، اگرچہ اس سے اس کی پرسنالٹی کا بھی اندازہ ہوتا ہے. ہومیوپیتھی دوائی کی سلیکشن میں بھی مدد ملتی ہے. تو وہ جو کاروباری باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی کچھ کمپلینٹس جو تھیں وہ بھی بتاتا جا رہا تھا. تو اس نے کہا مجھے کبھی کبھی میری کلائی میں درد ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی میں تنگ ہوتا ہوں، لیکن پھر یہ درد ٹھیک ہو جاتا ہے اور خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ خوراک کی وجہ سے ہوتا ہے یا میں کبھی پین کلر دوائیاں وغیرہ بھی مجھے کھانی پڑتی ہیں تو شاید اس کی وجہ سے ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن میری کلائی جو ہے، دائیں کلائی جو ہے، اس میں مجھے درد وہ ہوتا رہتا ہے. اور جو بواسیر ہے اس میں تو اس نے بتایا کہ ہر وقت مجھے یہ فیلنگ ہے کہ جیسے ریکٹم میں بوجھ ہے اور ایک بھراؤ کا احساس ہے، اور پھر درد بھی ہوتا ہے. خون البتہ کبھی نہیں آیا مجھے پخانے کے ساتھ، بلیڈنگ نہیں ہوئی، لیکن قبض اس طرح سے تو نہیں ہے کہ جیسے بہت اسٹول ہارڈ ہوتا ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں پوری طرح سے فراغت نہیں ہوتی، یعنی پورا پخانہ جو ہے وہ خارج نہیں ہوتا، ایک انسیٹسفیکٹری فیلنگ جو ہے وہ رہ جاتی ہے. تو باقی تمام ہسٹری میں اس نے مختلف باتیں بتائیں. ایک اور جو اہم بات اس نے بتائی وہ یہ تھی کہ ادھیڑ عمر کا آدمی رہا ہوگا، کوئی ایج اس کی ہوگی 50 کے لگ بھگ. تو اس نے بتایا کہ وہ شادی شدہ ہے اور بچے بھی ہیں اس کے، لیکن اب کچھ عرصے سے اس کو ایک پرابلم شروع ہو گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے ہی وہ بیوی کے پاس جاتا ہے تو اس کی استادگی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور ڈھیلا پن ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی مختلف علامات جو تھیں وہ اس نے بتائیں. تو اب یہ ساری اس کی سٹوری سننے کے بعد میں نے جب ان سمپٹمس کو ریپرٹرائز کیا تو اس زمانے میں نے ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کیا تھا، اور وہ تھا پھاٹک ریپرٹری جو ہے، اس کو ہم نے کمپیوٹرائز کیا اور اس کا سافٹ ویئر ڈیولپ کیا. تو میں زیادہ تر پھاٹک کی ریپرٹری کو یوز کرتا تھا کیس انالیسس کے لیے. تو پھاٹک سے جب میں نے اس کو کیس کو اینالائز کیا تو اس کی دوا سلفر سامنے آئی. تو میں نے اس کو پھر سلفر 10 mg
تھی، ایک ڈوز بنا کر دی. میں نے کہا یہ آپ کل صبح نہار جو ہے وہ یہ کھا لیجیے گا، اور باقی اس کو پھر پلیسبو بنا دی 15-20 دن کی کہ یہ دوا آپ کھاتے رہیں، اور پھر دوائی ختم ہو تو پھر مجھے دوبارہ آپ ریسپونڈ کریں. سلفر جو ہے اس کے بارے میں نے کہیں پڑھا تھا، مجھے ریفرنس تو زبانی یاد نہیں ہے، لیکن سلفر کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ سلفر جو ہے وہ ایکٹیویٹی کے دوران زیادہ اچھا کام کرتی ہے. تو اس لیے اس زمانے سے ہماری ایک ہیبٹ بنی ہوئی ہے کہ اگر ہم نے مریض کو سلفر دینی ہو، ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ صبح نہار میں سلفر کی ڈوز لے لی جائے تاکہ دن میں ایکٹیویٹی ہو تو اس کا شاید بہتر کام ہوگا. مجھے اس کا کوئی اس طرح کا ایکسپیرینس نہیں ہے کہ واقعی سلفر جو ہے وہ ایکٹیویٹی کے دوران بہتر کام کرتی ہے یا رات کو دینے سے وہ کام نہیں کرتی ہے. اس طرح کا میرا کوئی پرسنل کوئی خاص ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن چونکہ لٹریچر میں ابتدائی ایام میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ سلفر جو ہے وہ ایکٹیویٹی کے دوران بہتر کام کرتی ہے اور نقص و میکا جو ہے وہ ریسٹ کے دوران بہتر کام کرتی ہے. تو اس وقت سے ایک عادت سی بنی ہوئی ہے، اگرچہ اس طرح کا پریجوڈسڈ ہونا تو نہیں چاہیے ہومیوپیتھی کے ساتھ، لیکن ایک عادت سی ڈیولپ ہو گئی ہے کہ اگر نقص دینی ہو تو ہم رات کو بیڈ ٹائم پر پریسکرائب کرتے ہیں، اور سلفر دینی ہو تو وہ صبح کے وقت عام طور پر دی جاتی ہے. تو خیر وہ دوائی لے کے چلے گئے صاحب، اور اس کے بعد جب ان کی دوائی ختم ہوئی تو انہوں نے مجھے ٹیلی فون پر بتایا کہ اس کو 90% جو ہے وہ ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، اور پاخانہ بھی اس کا اب جو وہ انسیٹسفیکٹری فیلنگ تھی وہ بھی بہتر ہو گئی ہے اور پورا ایویکویشن ہوتا ہے، اور اس کو جو بواسیر کی تکلیف تھی، جو درد ہوتا تھا یا جو بوجھ کا احساس تھا، وہ بھی 90% کم ہو گیا ہے. ایک فیلنگ جو ہے وہ بقول اس کے باقی ہے. تو لہذا آپ مجھے دوائی جو ہے وہ دوبارہ میرے ایڈریس پر بھجوا دیں. تو میں نے دوبارہ اس کو غور کیا کہ کیا کرنا چاہیے، ریپیٹ کرنا چاہیے، لیکن میں نے کہا بڑی ڈوز دی ہوئی ہے تو اس لیے ریپیٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر مریض ٹھیک ہو رہا ہے تو خام خواہ دوا کی ریپوٹیشن جو ہے وہ کیس کو بگاڑ دیتی ہے. لہذا میں نے اس کو دوبارہ پلاسبو بنا کے بھیج دی. تو اس کے بعد اس کے ساتھ تو کوئی رابطہ میرا نہیں ہوا، نہ اس نے بتایا دوبارہ کہ کیا صورتحال ہے. البتہ اس کے ریفرنس سے پھر میرے پاس کراچی سے کچھ مریض جو ہے وہ آئے اور انہوں نے بتایا کہ جی انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ جی آپ اپنا علاج وہاں سے کروائیں. تو اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. اپنا خیال رکھیے. ہومیوپیتھی کے ساتھ. اللہ حافظ.